अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर एजाज कुरैशी। उर्दू पॉइंट के फोरम से हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोग्राम डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। हर सैटरडे को 4 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, और इस प्रोग्राम में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, दिल भेज सकते हैं, थम्स अप भेज सकते हैं, वाओ भेज सकते हैं, और हमसे सवालात पूछ सकते हैं। हम आपको रियल टाइम भी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हमारे पास आपके इनबॉक्स में भी सवाल आते रहते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर आज भी हम डॉक्टर सदाकत अली से आपके लिए जवाब पूछेंगे और जानेंगे कि आपके मसाइल का हल डॉक्टर साहब के पास क्या है। हर सैटरडे को उर्दू पॉइंट पर 4 बजे, 4 से 5 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। बट यू कैन कीप ऑन सेंडिंग अस ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता कि मसले का हल क्या है। और ख़ास तौर पे अगर कोई वसी तजुर्बा रखता हो, 40 years ऑफ प्रैक्टिस, एक्चुअल एक्सपीरियंस, जैसे कि डॉक्टर सदाकत अली का है इन साइकियाट्री, साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेज और एडिक्शन, दैट इज़ दी पर्टिकुलर फोटे ऑफ डॉक्टर सदाकत अली, उसके पायनियर हैं। तो आइए आपको मिलवा रहे हैं हम आज डॉक्टर सदाकत अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछली दफ़ा के प्रोग्राम की थोड़ी सी फीडबैक मैं आगाज़ में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माशाल्लाह एक तो व्यूअरशिप जो थी दैट वाज ऑलमोस्ट नियर 100,000। वी वर क्रॉसिंग, जब मैंने लास्ट उसका देखा था वी वर ऑलरेडी 50 अप था, 50,000 से अप थे हम, और दैट इज़ अ वीक बैक, एक हफ़्ता गुजर गया। इसके अलावा जो हमने बातचीत की थी, एक सवाल जो हमसे पूछा गया था वो ये था कि एक खातून है, उनका एक बेटा है जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब है और सिगरेट नोशी करता है। वैसे उनके 2 बेटे हैं और उनमें से जो एक बेटा है वो कामयाब है मगर तंबाकू नोशी हद से ज़्यादा करता है। उनको मुश्किल ये आ रही थी कि अपने इस नौजवान बेटे से, अपने इस कामयाब बेटे से वो किस तरह से सवाल पूछें। हमने प्रोग्राम के दौरान जो जिक्र किया तो लोगों ने ये तासुर लिया कि तंबाकू नोशी छोड़ें कैसे, जबकि हम ये बात कर रहे थे कि जब कोई शख्स जो है उससे आपने कोई बात कहनी होती है और आपको बात करने में मुश्किल हो रही होती है तो आखिर बात की कैसे जाए। हमारा ये सवाल भी था और ये जवाब भी था। बट पीपल थॉट कि आप, क्योंकि एडिक्शन साइकेट्रिस्ट भी हैं, केमिकल एडिक्शंस हों या नॉन केमिकल एडिक्शंस हों, तो आपका उन पे भी तजुर्बा बहुत वसी है कि इल्लतों को कैसे छोड़ा जाए। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि जो हमें इनबॉक्स में सवाल आए हैं, आप ये फरमाइए कि अगर कोई तंबाकू नोशी की लत में मुब्तला हो और वो कह रहा हो कि मुझे तो तेरी लत लग गई तो वो तंबाकू नोशी कैसे छोड़े? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प था कि हम बात इस मौजू पे कर रहे थे कि जब बात करनी मुश्किल हो जाती है, यानी एक माँ 20 साल से इंतज़ार कर रही थी कि अपने बेटे के साथ इस मौजू पे बात करे कि वो सिगरेट नोशी छोड़ दे, क्योंकि वो ऊपर की मंजिल में रहती थी और बेटा नीचे की मंजिल में, और बेटे की खऊं और बलगम निकालना और मुश्किल हालात देख रही थी। लेकिन बात करने का उनका हौसला नहीं हो रहा था, क्योंकि घरों में जब किसी फैमिली मेम्बर के किसी रवैये को हम देख के बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो सही रवैया नहीं होता, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, तो हमें झिझक होती है कि बात करेंगे तो कोई फड्डा हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, तो बात करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम बता रहे थे कि बात जब करनी किसी मौजू पे मुश्किल हो जाती है तो बात कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बात करना क्यों ज़रूरी है, और फिर दूसरा हम ये भी देखते हैं कि बात ऐसे तरीके से करें कि पहले मज़े से ना जाए या बदअमनी पैदा ना हो, या अगर कोई फ़ायदा ना हो तो कम से कम नुकसान भी ना हो, बल्कि फ़ायदा तो होना चाहिए। सिगरेट नोशी के हवाले से फिर हम आगे इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में भी कुछ टिप्स देंगे, और वो बीच बीच में हम टिप्स देंगे ताकि ताज़ा मसाइल को भी हम डिस्कस कर सकें। तो पहला टिप जो है सिगरेट नोशी के छोड़ने के बारे में बिल्कुल ये है कि आप आज के ज़माने में किसी दिन अचानक आज उठ के ये फ़ैसला नहीं करते कि आज से आप सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि बग़ैर किसी तैयारी के या बग़ैर किसी जानकारी के या बग़ैर किसी के तावन के और बग़ैर किसी की मदद के जब आप सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो आप अपने आप को फेलियर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और इंसान का ज़हन ऐसा है कि 1-2 नाकामियों के बाद वो यूँ सोचने लगता है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता, और वो अपनी बेबसी को तस्लीम कर लेता है और बेबसी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली बात है कि कोई रीज़नेबल टाइम रखें कि जब आप सिगरेट को हतमी तौर पर छोड़ देंगे, और उससे पहले आप तैयारी करेंगे
اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے کامیابی کے لیے، جیسے کہ سالانہ امتحان کی کوئی تاریخ ہوتی ہے اور آپ سارا سال اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، دہراتے ہیں اور بدل بدل کے سوال آپ ان کے جواب دیتے ہیں، آپ موک ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر آپ اصلی امتحان میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو ایک ٹپ یہ ہے، تو تھوڑی دیر میں ہم سگریٹ نوشی کے بارے میں بیچ بیچ میں اور بھی ٹپس دیں گے، پھر دوبارہ اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں چاہوں گا کہ اب جو تازہ مسئلے ہمیں بھیجے گئے ہیں ان باکس میں، تو ہم ان کی طرف اپنی توجہ کریں اور ان کے حل بتائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ کب بات بن جائے، مگر کئی دفعہ جب ہمیں شروع میں کامیابی نہیں ملتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ کلیہ یاد رکھیے کہ سکسیس از نیور فائنل اینڈ فیلئر از آلویز ناٹ پرماننٹ، وی کین چینج، وی کین لرن۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو ہمارے ساتھ پہلا سوال ان باکس میں ہمیں آیا ہے، وہ آپ کو میں ذکر کرتا چلوں۔ اسلم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت، میں اپنے والد کے ساتھ تعلق میں رنجیدہ رہتا ہوں۔ دراصل میرے والد اور والدہ کی ناچاکی کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ میرے والد بہن بھائیوں کی پرورش میں حصہ نہیں لیتے تھے اور میری والدہ پر بچوں کی پرورش اور زندگی کے باقی تمام مشکل معاملات جیسی تعلیمی اخراجات، روزمرہ زندگی کی دیگر ضروریات، مشکلات، حتیٰ کہ نشے کی بیماری کا بھی بوجھ رہتا تھا۔ یہ نشے کی بیماری کہاں سے آ گئی؟ جب ان مشکلات سے گھبرا کر میں والد سے رابطہ کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹتے، ایسا لگتا ہے کیونکہ والد نشے کی بیماری میں بھی مبتلا تھے اور والدہ کی طرف داری کا الزام لگا دیتے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر میں نے والد سے رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے والد سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کشمکش میں ہوں کہ یہ مشکل کام کروں تو کیسے؟ اچھا، یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے کہ رشتوں ناتوں میں آپس میں رنجیدگی ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے کا حقہ پانی بند کر دینا، خوشی غمی میں شریک ہونے سے پرہیز کرنا اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آنا اور ایک تعلق ناتے کو ختم کر دینا، اور جو کہ ویسے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اور اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کتنا بھی کوشش کریں، گھروں میں ایسا ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت حد سے زیادہ اپنے دل میں سڑتے کٹتے رہتے ہیں، اور دوسرا کوئی اور مزید جرائم نہ بھی کرے تو ہم اس کے کھاتے میں بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں اور اسے نفرت انگیز ہم اپنے ذہن میں ایک پرسونا بنا لیتے ہیں، ایک شخصیت کا، جیسے پرسونا نان گریٹا جسے ہم کہتے ہیں، ناپسندیدہ شخصیت اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں۔ یہاں جو صورتحال ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ والد نشے کی بیماری میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے اندر تعلیم کے مسائل اور نشے کے مسائل تھے جو کہ والدہ کو ہی بار بار جھیلنے پڑتے تھے، اور جب میں والد سے رجوع کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تم مجھے مینیپولیٹ کر رہے ہو، مجھے خام خواہ ایسے معاملات میں گھسیٹ رہے ہو جس میں نہیں جانا چاہتا، اور پھر ان کو اتنی رنجیدگی ہوئی کہ انہوں نے باپ سے قطع تعلقی کر لی۔ اب آخر کچھ وقت گزرا ہے، کچھ سال گزرے ہیں، تو ان کو واپس وہ ایک محبت جو رشتے کے اندر انہیرنٹ ہے، جو چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے رشتوں میں، وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور ان کا اپنے والد سے ملنے کو دل چاہتا ہے، جبکہ خود ہی انہوں نے قطع تعلقی کی تھی، اور اب وہ چاہتے ہیں دل سے کہ شاید والد آگے بڑھ کے ان کو پھر گلے سے لگا لیں، اور وہ انتظار میں ہیں اور ایک تکلیف دہ انتظار میں ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ وہ رشتے کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ کیسے۔ یہاں بنیادی سوال 2 ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد ویسے بن جائیں کہ جیسے ان کے ذہن میں تصور ہے والد کا، اور وہ اپنے والد کو اپنے خاص سانچے میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ والد سے آگے بڑھ کے اس رشتے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس رشتے کو زندہ بنانا چاہتے ہیں، اس رشتے کو الائیو کرنا چاہتے ہیں جو پج مردہ ہو گیا ہے، آدھا زندہ ہے آدھا مردہ ہے، اندر سے دل سے کسک اٹھتی ہے اور ایک سسکیاں بھرتا ہے دل کہ وہ باپ سے ملنے کے لیے بہت بے تاب ہے، لیکن پھر کوئی ایک انجانی سی رکاوٹ ہے، وہ نفرتیں، وہ پرانی زیادتیاں جو بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور رستہ روک لیتی ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر تو ان کا خیال ہے کہ باپ
ان کے سانچے میں ڈل جائے اور ان کے تصورات کے مطابق اپنے عادات اور اطوار کو بنا لے، تو میں بتاؤں گا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مجھے غلط نہ لیں اس میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے والد کو انڈورس کر رہا ہوں، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ کی ججمنٹ ہو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، آپ مورل گراؤنڈز پہ بالکل ٹھیک جگہ کھڑے ہوں، اور اس پہ مجھے کچھ نہیں ہے کہ میں والد کی تو کوئی طرفداری کر رہا ہوں۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو دو میں سے ایک رستہ چننا ہوگا، کیونکہ آپ کسی دکان میں کھڑے ہو کے ہر کھلونا خریدنا چاہیں تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو کچھ نہ کچھ ایک آدھ قربانی دے کے کچھ ایک دوسری چیز کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اور چیزوں کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی کاسٹ بھی دیکھنا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ والد بدل جائیں تو سرے دست ایسا ہونے کا امکان نہیں، کیونکہ کافی سال سے ایسا نہیں ہوا، تو ایسا کوئی معجزہ اگر برپا ہونا ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اگر آپ اس رشتے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، قطع نظر اس کے ماضی میں کیا ہوتا رہا، تو پھر آپ کو اس کی ذمہ داری اب خود اٹھانا ہوگی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے رشتے میں جو قطع تعلقی ہے وہ خود کی تھی، آپ خود پیچھے ہٹ گئے تھے، تو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور جا کے سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی، اور اس پہ آپ کو معذرت کرنی ہوگی، اور وہ ہوپ فلی اس چیز کو درگزر کریں گے اگر آپ فردر ان کے اوپر تانے نہیں توڑیں گے اور ان کی شخصیت میں کیڑے نہیں نکالیں گے، اور آپ صرف ان کے ساتھ اس رشتے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو ایک باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، تو پھر وہ ساری باتیں پس پردہ چلی جائیں گی جو کہ خرابیوں کے طور پر آپ اپنے والد میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو رشتے کی محبت ہے، جو میوچول آپ کا مقصد ہے، جو کہ والد بھی آپ کے ساتھ رشتے کو دوبارہ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، لیکن ان کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہوگی کہ وہ کیسے اپنے بیٹے کے سامنے جا کے کوئی جھکاؤ کریں، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں بدلنے کے لیے کہیں گے، پھر آپ ان کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے کہیں گے، اور وہ اپنی زندگی سے اگر مطمئن ہیں اور اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ چلائے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کتنی بھی خواہش ہو کہ وہ بدل جائیں، آپ کے حکم سے وہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو ایک بیٹے ہیں، باپ کے حکم سے بیٹے نہیں بدلتے۔ سو ایسے رشتے ناتوں میں جو پیار اور محبت کے رشتے ہوتے ہیں، جن میں ہمارے دل ایک دوسرے کے قابو میں ہوتے ہیں، حکم نہیں چلتے، حکم بادشاہوں کے چلتے ہیں، اور وہ بھی اپنے درباریوں پر چلتے ہیں۔ گھروں میں جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں، یہ ایسے معمولی رشتے نہیں ہوتے جیسے بادشاہ اور درباری کا رشتہ ہوتا ہے، بلکہ یہ انمول رشتے ہوتے ہیں۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم تین قسم کے گھرانے دیکھتے ہیں معاشرے میں۔ ایک وہ معاشرے میں گھرانے ہوتے ہیں جہاں نان سینس کو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جاتا اور ایک دم سخت ری ایکشن دیا جاتا ہے۔ ایسے گھرانوں میں نان سینس رویے جو ہیں وقتی طور پر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گھرانے بکھر جاتے ہیں۔ دوسرے گھرانے وہ ہوتے ہیں جن میں نان سینس کو 100% ٹالریٹ کیا جاتا ہے، اور غلطیوں کرنے والوں کو بھی سینے سے لگا کے رکھا جاتا ہے، ان کی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، ان کو کلین سلیٹ دی جاتی ہے روزمرہ کاموں میں۔ تو ایسے خاندانوں میں خاندان جڑے تو رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر علتیں بہت بے بہا ہو جاتی ہیں۔ لیکن تیسرے گھرانے وہ ہیں جہاں علتوں پر بات کی جاتی ہے، لیکن زیادہ رولا اور پھڈا نہیں ڈالا جاتا، زیادہ اس میں فساد برپا نہیں کیا جاتا، حق سچ کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنی اپنی ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھرانوں میں لوگ اکٹھے رہنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ علتیں بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے رشتے کی خوبصورتی کو، رشتے کی رومانویت کو برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر رشتے میں ایک رومانویت ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ بیٹے کے رشتے میں بھی ایک بڑا خوبصورت نزاکت بڑا یہ رومانیت والا رشتہ ہے۔ اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ جتنی چاہیں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو پہلا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رشتے کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم بات کریں، اور بات جب ہم کریں تو پھر حکم نہ دیں، بلڈوز نہ کریں، ایک دم تبدیلی نہ چاہیں، بلکہ آہستہ آہستہ تبدیلی کی راہ ہموار کریں۔ ایک ہی نشست میں ساری کامیابی کے لیے کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات کامیابی کے لیے ایک سے زیادہ نشستیں ہوتی ہیں۔ اب جو صاحب ہیں، ان کی دل میں اپنے جو والد کی محبت ہے، یہ بہت کمینڈیبل ہے، میں اس کو بہت تعریف کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور وہ اگر آگے بڑھیں
اور اپنے والد سے ریکنسائل کرنا چاہیں تو اس میں بنیادی چیز وہ محبت ہے جو وہ آگے رکھ سکتے ہیں اپنے والد کے ساتھ، اور اسی کا ذکر کر سکتے ہیں، اور جو اختلافات ہیں جو کہ ان کو دور رکھے ہوئے ہیں، اور جو رنجشیں ہیں جو ماضی میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو وہ ذرا پس پردہ رکھیں تو بات بن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے والد کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر اپنے والد میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تبدیلی لانے کا نظریہ ہے اور پھر ملنے کی بات ہے تو پھر جیسے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، اگر آپ 4 سال سے گزارا کر رہے ہیں تو پھر اور بہت سے سال بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں جو کہ قابل تعریف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس رشتے کی خوبصورتی کو، محبت کو ایک دفعہ پھر اپنی زندگی میں بھرپور انداز سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیے، انشاءاللہ آپ کو رسپانس بھی بہت اچھا ملے گا۔ بہت اچھی باتیں کی آپ نے ڈاکٹر صداقت علی، بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایلیبوریٹ کر کے ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جواب دیا۔ اور ہم کئی دفعہ زندگی میں ایک بیگیج کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیگیج جتنی دور ہم اور دیر تک اٹھا کے چلتے ہیں وہ ہمارے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک یہ چھوٹا سا گلاس ہے، یہ میں نے اٹھایا ہوا، اگر میں اس کو اٹھائے رکھوں 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے تو میرا بازو شل ہو جائے گا۔ کئی دفعہ ہم ماضی کو لے کے ایسے چلتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور حال بھی۔ ہم نے بہت ہی پیاری اور حقیقی بات کی ہے جو کہ کوئی بھی آج ہی تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک پاؤ وزنی چیز کو اگر آپ بلند کر کے ہوا میں رکھتے ہیں تو شروع میں آپ کو یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن وقت جو ہے، گزرتا ہوا وقت اس کا بوجھ بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا رنج، جسے انگریزی میں ریزنٹمنٹ کہتے ہیں، یہ ایک اطالوی لفظ ہے، اور اس کا جو اطالوی تلفظ ہے وہ ہے ریسینڈمنٹ، یعنی اپنے ذہن میں کسی خیال کو ایک دفعہ پھر بھیجنا کے چکر لگا کے آؤ۔ اگر کسی دن صبح 11 بجے کوئی ہم سے تھوڑا سا برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، پھر 12 بجے ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس نے برا سلوک کیا تو کیا کیوں، تو پھر ہمیں اور برا لگتا ہے، پھر 1 بجے اب وہ بندہ جا کے لنچ کر رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یدی ضرورت کس طرح ہوئی ہے لنچ کیتا، میں دیکھ لوں گا آئندہ کردہ کیے، اور پھر آپ ذہن میں اسے دہراتے رہتے ہیں اور وہ کوئی مزید جرم نہیں کرتا، لیکن پھر آپ سزا مسلسل اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ دونوں باتیں ریڈیکولس ہیں کہ جب دوسرا کوئی مزید جرم نہیں کرتا تو آپ اسے کوئی سزا نہیں دیتے، اور جب آپ اسے کوئی سزا نہیں دیتے تو پھر آپ اپنے آپ کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ جو اپنے آپ کو سزا دینا ہے، دوسروں کو ہارشلی جج کرنا، اپنے آپ کو بھی ہارشلی جج کرنا، یہ ہمارے لیے زندگی کو ذرا دشوار بنا دیتا ہے۔ تو زندگی پہلے ہی بہت زیادہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس میں کانٹوں کے رستے میں ہماری ساتھ ملاقات کانٹوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو اس کو خواہ مخواہ مشکل بنانا، خواہ مخواہ تکلیف دہ بنانا اور پھر اس پہ فخر کرنا، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں۔ بات صحیح ہے کہ انسان کو اپنے ضمیر میں بھی جھانکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مگر ہر وقت کٹہرے میں عدالت لگا کے بیٹھنا دوسروں کے لیے اور اپنے لیے دونوں ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جو آپ کانٹوں کی بات کر رہے تھے اور جو ہم پھولوں کی بات کرتے ہیں، اور موسم بھی ہے بہار کا، اور جو ہے ساتھ میں ویلنٹائنس ڈے بھی ہے قریب۔ یہ تو بات ہے، دیکھیے یہ سال کا میرے خیال میں سب سے خوبصورت موسم یہی ہوتا ہے، اور سال میں 2 دفعہ ایسا موسم ہوتا ہے جس میں نہ آپ کو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے، نہ گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، بجلی کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے، اور سپتمبر، اکتوبر، نومبر اور اس کے بعد یہ فروری، مارچ اور اپریل کا جو موسم ہوتا ہے، سال کے 6 مہینے ہیں، اور ہم اس کے اوپر بھی تشکر کے جذبات رکھ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اتنے خوبصورت موسم رکھتے ہیں کہ سال میں 6 مہینے تو بڑا ہی معتدل موسم ہوتا ہے، اور پھر 2 مہینے 3 مہینے گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور 2 مہینے پھر سردی کا دورہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں۔ جو تبدیلی ہے اس سے ہمیں ادراک ہوتا ہے، کیونکہ اگر یکساں موسم رہے، جیسے دنیا کے کئی حصوں میں موسم یکساں رہتا ہے، بہت زیادہ سردی یا پھر ذرا کم سردی، تو وہ لوگ کافی تنگ رہتے ہیں۔ تو جتنے اچھے موسم ہمارے ہیں اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سارے موسم من کے موسم، من کا موسم سچائی۔ اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، ان کا نام ہے محسن نواز، آج انہوں نے فیس بک پہ ایک کامنٹ شیئر کیا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنے گھروں کو کبھی ٹھنڈا رکھنے کے لیے اے سی استعمال کرتے ہیں، کبھی ان کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر استعمال کرتے ہیں، مگر جو گھروں کا ماحول سازگار رکھنے کے لیے اور موافق رکھنے کے لیے بہترین چیز ہے
وہ وارم ہارٹ اور کول مائنڈ ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانائی کی کوئی بات بھی مومن کی گمشدہ متاع ہے کہ کہیں سے بھی ملے تو رکھ لینا چاہیے. جب ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے کمروں کے ٹیمپریچر کو ضرورت کے مطابق اوپر نیچے کرتے ہیں تو اپنے تعلقات کے ٹیمپریچر کو کیوں نہیں چیک کرتے؟ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اندر ہی اندر تپش آنے لگتی ہے، ہمارا ٹیمپرامنٹ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، سٹریس میں ہم تلخ سے ہو جاتے ہیں. تو اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب میں بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں مشکلات محسوس کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے ٹیمپریچر کو اگر مانیٹر کرتے رہیں کہ کیسے وہ اوپر آ رہا ہے اور کیسے ہمیں غصہ آ رہا ہے، اور پھر ہم گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں، تھوڑا پاز کر سکتے ہیں، تھوڑا وقفہ دے سکتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو سنبھال کے ہم پھر دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنیاد پر مذاکرات کریں. خواتین و حضرات، بوائز اینڈ گرلز، وی آر ہیئر. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے. وہ پہلے لکھا کرتے تھے ہم بقلم خود، جب کوئی سگنیچر کرتا تھا، تو اب بذات خود ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. سو پلیز ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی. ایوری سیٹرڈے وی آر آلویز ہیئر اینڈ دس از آن اردو پوائنٹ ایکسکلوسیولی فار یو. ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے. اچھا، اس میں ہم اگر وہ سگریٹ نوشی کے حوالے سے ایک ٹپ اور دے دیں کہ جس میں میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ کو کسی دن جوش میں آ کے ایک دم سے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے حقائق کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر کہ آپ کی موٹیویشن کیسے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے سگریٹ کے حوالے سے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی سکلز کتنی ہیں، یا آپ کے دوست کتنے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور کیا پھر آپ نے کوئی ایسا بندہ بھی چنا ہے جس نے سگریٹ نوشی چھوڑی ہو. تو وہ بھی چننا ضروری ہے کہ 2-4 لوگ جنہوں نے سگریٹ چھوڑا ہے تو آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. پھر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ نفع نقصان کی بنیاد پر آپ سگریٹ چھوڑنے کے لیے روزانہ حساب کتاب کیسے رکھیں اور اپنے ماحول کو کیسے ترتیب دیں جس میں سگریٹ کا عمل دخل ذرا کم سے کم ہو. اور اگر جہاں تک سگریٹ نوشی کی بات ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم سگریٹ پینا چاہتے ہیں تو پیتے ہیں، یا ہم سگریٹ نہیں پینا چاہتے تو پیتے ہیں. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سگریٹ پینے کے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ نہیں فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا، تو پھر ایسا نہیں ہے. انسانوں کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کام کرتا ہے. پھر سگریٹ پینے کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے. پھر اس سے زیادہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں سگریٹ چھوڑنے کے لیے پہلے کی نسبت کیا سہولتیں موجود ہیں. ایسے نکوٹین پیچ موجود ہیں جس سے کہ آپ کو وڈرول نہیں ہوتا، علامات پسپائی نہیں ہوتی، وہ تکلیفیں نہیں ہوتی. پھر ایسے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز موجود ہیں جو 2-3 ہفتے میں اپنا اثر پکڑ لیتی ہیں اور آپ کو سگریٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. پھر آپ کو سگریٹ کے علاوہ اور بہت ساری سرگرمیاں ہیں جن میں معنی نظر آنے لگتے ہیں، جن میں فائدہ نظر آنے لگتا ہے، جن میں شغل نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ عموماً سگریٹ وہ لوگ زیادہ پیتے ہیں جن کے اشغال زیادہ نہیں ہوتے. تو جو بھی کوئی کسی بھی ایڈکشن میں ہوتا ہے تو اس کو اشغال کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایسے ٹپس تلاش کرنے چاہیے جن سے مزہ آتا ہے، کوئی جوائے فل ٹرپس، کوئی زندگی کا مزہ. آج کل تو بے شمار چیزیں ہیں جس میں زندگی کا مزہ ہے. آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ ویب سائٹس دیکھتے ہیں، پیجز دیکھتے ہیں، ان میں بے پناہ آپ کو مزہ آتا ہے، کنیکشن آتا ہے. پھر کھیل ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں، سینما ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں بے پناہ دلچسپیوں کو شامل کرنا شروع کر دیں تو ایڈکشنز کا پھر دیس نکالا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایڈکشن بذات خود دوسری دلچسپ چیزوں کو زندگی سے خارج کرنے میں اپنا بہت ثانی نہیں رکھتی. تو تھوڑی توجہ یہ دینی ہوگی کہ جس طرح یہ ایڈکشنز کا اونٹ ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو غیر محسوس طریقے سے ہی ہم اپنی زندگی سے نکال بھی سکتے ہیں. سو جناب، ایڈکشنز کو جو ہے نا دیس نکالا دے دیجئے، تھڑی پار کر دیجئے، مگر ان میں یہ بھی خیال رکھیے کہ کچھ جو ہے ایسی چیزیں جو آپ کے لیے اچھی ہیں ان کو بھی شامل رکھیں. جیسے کہ آپ نے اشغال کی بات کی ہے، شغل کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی آپ مزیدار کہا کرتے ہیں، اور اب یہ حال ہی میں 1 جنوری آئی اور اس سے پہلے ہم ایک پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے، ویسے بھی بات کر رہے تھے. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سیلیبریٹنگ دا نیو ایئر. اور میری اس پہ بڑی ڈاکٹر صداقت سے گہری بات چیت ہوئی
کہ لوگ جو ہے موقع ڈھونڈتے ہیں کہ سیلیبریٹ کریں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آئی سیلیبریٹ ایوری ڈے. یہ ذرا کانسیپٹ بتائیے, ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ ایوری ڈے؟ اچھا, یہ بات مجھے تو کافی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں اس میں سے گزرتا رہتا ہوں, اور یہ شروع سے ایسا نہیں ہے, ایسا میں نے سیکھا ہے. ابتدائی طور پر جیسے سب لوگ زندگی میں بہت ساری ایسی عادات سیکھ لیتے ہیں جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں, فائدہ مند نہیں ہوتی. تو میں نے بھی شروع میں بہت ساری ایسی عادات اکٹھی کر لی ہیں ارد گرد کے ماحول سے جو کہ فائدہ مند نہیں ہوتی. لیکن پھر خوش نصیبی نے میرے دروازے پہ دستک دی اور مجھے پتہ چلا کہ اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کیا جا سکتا ہے, اور اپنے آپ کو زندگی میں صحیح نہج پہ ڈالا جا سکتا ہے. اور جہاں تک انجوائمنٹ ہے یہ ہر بندہ چاہتا ہے, لیکن یوزولی آپ دیکھیں لوگ انجوائمنٹ کے لیے یا تو شام کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا, اور بھی لوگ ہیں جو صرف ویکینڈ پہ انجوائے کرتے ہیں, باقی سارا ہفتہ وہ کوئی بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور پھر وہ سیٹرڈے سنڈے کو انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو پھر سال کا انتظار کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں ویکیشنز پہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری چیز ہے. ایسا کام جو آپ کم دفعہ کرتے ہیں, یعنی ویکلی کرتے ہیں یا سالانہ کرتے ہیں, وہ تو آپ کو کرنا بھی نہیں آتا. آپ دیکھیں عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, مولوی صاحب کو بتانا پڑتا ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں, لیکن جمعے کی نماز لوگوں کو پڑھنی آتی ہے, روزانہ نماز پڑھنی آتی ہے لوگوں کو. تو جو کام آپ روز کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا کرنا آ جاتا ہے, وہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. اچھا, اگر آپ صرف شام کا انتظار کریں, بھئی صبح نے کیا قصور کیا ہے, صبح تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور پھر دوپہر نے کیا قصور کیا ہے, پھر آپ 7 ڈے ویک انجوائے کرنے کی پالیسی پہ جاتے ہیں. تو جب آپ یہ کوئی کام روز کرتے ہیں اور صبح دوپہر شام کرتے ہیں اور ہر لمحہ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کو بہتر کرنا آ جاتا ہے. اور انجوائے کرنے کے لیے ہمیں کوئی بیرونی بہت زیادہ ہلے گلے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اندر سے کیمیکلز کی ایک رائٹ کمبینیشن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, جو فطری کیمیکلز آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. جب آپ وہ رائٹ کمبینیشن بنانا سیکھ لیتے ہیں, کوئی درجن سے کچھ زیادہ ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یا کیمیکلز ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں. ہم ایکچولی ہیومن بینگ نہیں ہیں, ہم کیمیکل بینگ ہیں. یعنی ہم صبح اور پھر شام کو اپنے بدلے ہوئے کیمیکلز کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر فورس کے جہاز آسمان پہ فارمیشنز بناتے ہیں, 16 جہاز ہیں, کبھی وہ اس طرح کی ترتیب بناتے ہیں, کبھی وہ اس طرح کی ترتیب بناتے ہیں. تو ہمارے جسم میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کی ترتیب بدلتے ہوئے ہمیں ڈیفرنٹ ماحول میں سے گزارتے ہیں. جیسے شام ہوتی ہے تو نیند والے کیمیکل آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں, ہمیں جمائیاں آنی شروع ہوتی ہیں, ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, اور وہ کیمیکل ہمیں نیند کی دیوی کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جیسے نارکوٹکس ہوتے ہیں جو ہمیں سونے میں مدد دیتے ہیں, اور جتنی دیر ہم سوتے ہیں ہمارے جسم میں نارکوٹکس کی پروڈکشن زیادہ رہتی ہے. پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سستی سی محسوس ہوتی ہے, پھر لیکن تھوڑی دیر میں ہمیں خیال آتا ہے کہ دن میں یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. پھر ایک دوسرا کیمیکل آگے آتا ہے جسے ایڈرنلین کہتے ہیں, وہ ہمیں چاقو چوبند کرتا ہے, ہمارے تصور میں باس آنے لگتا ہے, پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ہم تیاری پکڑتے ہیں. تو پھر دن میں ہم چاقو چوبند رہتے ہیں, پھر کسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں, کسی اور سے ملاقات ہوتی ہے جو کوئی اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے تو ہم بھی تھوڑے دکھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنے ہمارے موڈز ہیں, جو کہ 256 ہمارے موڈز ہیں, 256 ہمارے کوئی 16 کیمیکلز مل کے ان 256 موڈز کو تخلیق کرتے ہیں. اگرچہ زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا موڈ ہوتا ہے, غم کا موڈ ہوتا ہے, غصے کا ہوتا ہے, رنج کا ہوتا ہے, لیکن یہ ایکچولی ہمیں اس بارے میں بھی جانکاری کی ضرورت ہے کہ ہم فیلنگز کے لیول پہ کتنے موڈز میں سے گزرتے ہیں. یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے یہ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تمام موڈز کو ایکسپیرینس کریں لیکن فیصلہ اپنی فہم و فراست سے کریں. ہم موڈ سے اوور ویلم نہ ہو جائیں, ہم غصے کی رو میں نہ بہہ جائیں. بعض اوقات ہم شاہ خرچ بن جاتے ہیں خوشی کے موڈ میں, اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ یہ جو کسی سے خوشی خوشی میں وعدہ کیا تھا, انکریمنٹ دی تھی, یہ تو صحیح نہیں تھا. تو اپنے موڈ کے اچھے اور برے پہلوؤں سے بچ کے عقل و دانش سے فیصلے کرنا
اگر ہم سیکھ لیں تو اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. بہت ہی زبردست ڈاکٹر صاحب، ونس اگین ویری کمپریہنسولی ایکسپلینڈ. اور جس طرح سے جب کوئی سازینہ بجتا ہے، کوئی سمفنی بجتی ہے، اس میں بہت سے ساز جو ہیں وہ جب مل کے بجتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست خوبصورت دھن تخلیق ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کا ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، وہ بھی جب مل کے ایک خاص پیمانے سے، ایک خاص ترتیب سے بجتے ہیں، خاص ترتیب سے ان کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جذباتی ذہانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے، ابھی ہم سیلیبریشن کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ رومانویت کی بات کر رہے تھے کہ ہر رشتے کی رومانویت کو بھی برقرار رکھنا چاہیے. مگر کبھی کبھی ایسے مسائل آڑے آ جاتے ہیں، زندگی کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں، جیسے یہ مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے. اب یہ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے، بہت پیار بھرا رشتہ ہونا چاہیے. میری بیوی یہ سوال ہے، میری بیوی سفر میں جب بھی ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ منفی توقعات وابستہ رکھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ایئرپورٹ کے لوگ ہوں یا ریسٹورانٹ کے یا ٹیکسی کے، جو بھی سروس دے وہ بہترین سروس سے کچھ بھی کم ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور وہ جب بہترین سروس نہیں دیتے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ فقط پیسے بٹور رہے ہیں، پیسے اینٹ رہے ہیں. دے آر ناٹ گیونگ اس منیز ورتھ. اس منفی ذہن کے ساتھ بہت بدمزگی ہوتی ہے. ان کے ساتھ سفر کرنا اذیت ناک ہو چکا ہے. بیگم صاحبہ کے ساتھ سفر کرنا اذیت ناک ہو چکا ہے. بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ کر نہیں دیتی. پتہ نہیں کیوں بیویاں اوروں کی بات سمجھ لیتی ہیں، ٹیلر کی بات سمجھ لیتی ہیں، فوٹوگرافر کی بات سمجھ لیتی ہیں، میاں کی بات نہیں سمجھتی ہیں. اب تو میرا سفر کرنے کو ان کے ساتھ دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں ہر موقع پر بدمزگی دیکھتا ہوں. اور جو ہے اب تو سفر کے نام سے مجھے کوفت ہونے لگی ہے، جبکہ میرے کام کاج میں سفر کا اہم حصہ ہے اور میں ہمیشہ اپنی وائف کو ساتھ رکھنا پسند کرتا ہوں. لیکن اب آپ بتائیے کہ اس موجودہ صورتحال سے، ان کی کربنگ کی وجہ سے، وائف کی کربنگ کی وجہ سے اب میں کیا کروں؟ عبدالشکور صاحب. اچھا، عبدالشکور صاحب کو سب سے پہلے تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ سفر میں اپنی بیگم صاحبوں کو ساتھ ہی رکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ اکیلے سفر کرنا شروع کریں گے تو پھر کچھ اور سے آپ پہ پڑ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کر لیجئے. اور میاں بیوی اکثر ایک دوسرے کی بات آسانی سے نہیں سمجھتے، اس میں بڑی کچ کچ پڑتی ہے. اور جب کچ کچ پڑتی ہے تو پھر بات ماننے کو دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ دوستوں کی انسان بات اس لیے مانتا ہے کہ ان سے دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، اور بیوی کی بات انسان اس لیے مانتا ہے یا خامد کی اس لیے بات مانتا ہے کہ اس میں رومانویت ہوتی ہے، ایک رومانٹک لو ہوتی ہے. کیونکہ شادی کا اول تا آخر مقصد رومانٹک لو ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے شادی جس میں اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو ایک ریت ہے اور جو نسل کو آگے چلانا ہے وہ بھی ممکن ہے. پھر میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کے لیے پلیئر بھی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کی مختلف کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ایسنس پوچھا جائے جو کہ صرف اس رشتے سے وابستہ ہے، وہ رومانویت ہے، جو اگر لوگ آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب تو شادی پرانی ہو گئی، دوسرے لوگوں کے ساتھ تو ہنس کے بات کریں گے، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ہنس کے بات کریں؟ دوسرے لوگ اگر بیٹھے ہوں تو سیل فون استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر بیوی یا خاوند پاس بیٹھا ہے تو اسمارٹ فون کے ساتھ چپکے ہوں گے، جس سے کہ بڑی کوفت ہوتی ہے لوگوں کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اس رشتے کو بہت بڑا اہم رشتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ یہ در حقیقت ہے، جب تک کوئی خامد اپنی بیوی کے رشتے کو دیگر رشتوں سے زیادہ اہم نہیں سمجھتا، جیسے کہ ماں باپ اور بہن بھائی، اور جب تک کوئی بیوی اپنے خامد کے رشتے کو سب سے اہم نہیں سمجھتی، جیسے کہ بچوں سے بھی زیادہ اہم نہیں سمجھتی اور اپنے میکے والوں سے بھی زیادہ اہم نہیں سمجھتی، تب تک میاں بیوی کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ تخلیق نہیں پاتا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے سفر کرتے ہیں، بیوی کی پہلے سے ہی منفی مائنڈ سیٹ ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ایئرپورٹ والے یہ تنگی کریں گے، یہ ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ پریشانی ڈالیں گے، ہوٹلوں میں چیک ان کاؤنٹر پہ بڑے خوشک عملہ ہوگا، وہ کمرہ ایسا دیں گے جس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. تو جب وہ منفی ذہن کے ساتھ چلتی ہیں تو لوگ بجائے ان کی خدمت کریں، لوگ ڈیفینسو ہونا شروع کر دیتے ہیں، لوگ دفاعی رویے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں تھوڑا سمجھتا ہوں کہ شکور صاحب کچھ بھلے آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ پازیٹیو دیکھتے ہیں، اور وہ تھوڑا بہت تکلیف کو سفر کا
वो हिस्सा समझते हैं, सफ़र का तजर्बा समझते हैं। तो ऐसे में वो जब बीवी को समझाते हैं और ऐन मौके पे वो बात करते हैं तो सफ़र में थोड़ी टेंशन भी होती है, थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, फ़्लाइट के बारे में फ़िक्र होता है कि आज चूँकि हम बैठ रहे हैं जहाज़ में तो ये गिरे ही गिरे। तो लोग इतना मनफी सोचते हैं, फ़िल्मों में देखते हैं जहाज़ों के हादसे। आप देखिए कि रोज़ाना टीवी पे ख़बरें आती हैं, कभी ख़बर नहीं आती कि आज 10 लाख जहाज़ों ने टेक ऑफ किया और सेफ़ लैंडिंग की। हमेशा जब भी खबर आएगी जहाज़ की यही आएगी कि कोई ख़राबी हो गई, बड़ी मुश्किल से जान बची या जहाज़ तबाह हो गया। तो ऐसे हमारे ज़हन में बैठ जाता है कि ये कोई परेशान कुन चीज़ है हवाई सफ़र, जबकि ये बहुत महफूज तरीन सफ़र है। सो आप दो काम कर सकते हैं। एक, आप अपनी बीवी के परसेप्शंस को बदलने के लिए उनसे गोल सेटिंग कर सकते हैं। मसलन आप साइंसदान बन जाएं और इस साइंसदानों के अंदाज़ में उनसे बात करें कि अच्छा आप ये 4 बाई 4 यानी 4 इंच बाई 4 इंच के कुछ कागज़ अपने पास रख लें और अपने तजर्बात सिर्फ़ 30 लफ्ज़ों में बयान करें कि जो एयरपोर्ट का अमला था उन्होंने आपको कैसे चेक इन किया, जहाज़ के अमले ने आपके साथ क्या सलूक किया, फिर जब किसी और मुल्क में पहुंचे तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर ने क्या सलूक किया, जब होटल में चेक इन किया तो वहाँ क्या सलूक हुआ। तो ये जब तजर्बे में से वो गुजरेंगे तो 3-4 महीने में वो जो 4 बाई 4 के कागज़ होंगे वो उनको बताएंगे कि इतने बुरे हालात भी नहीं। ट्रैवलिंग में बहुत सारी सहूलतें भी होती हैं, लोग एक दूसरे के लिए बहुत सी आसानियाँ भी पैदा करते हैं। और अगर आप ख़ुद से उन्हें बताएं कि जब वो जैसे चेक इन काउंटर पे जाएं तो जाते ही मुस्कुराएं ऐसे जैसे कि पुरानी वाक़फ़ियत है। फिर अपना नाम बताएं ऐसे जैसे कि आप कोई बहुत बड़े अफसर हैं या कोई बहुत बड़े आप ओहदे के मालिक हैं। और फिर आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपको सीट चाहिए, आपको विंडो सीट चाहिए या आयल की सीट चाहिए, अच्छा आपको खाना कैसा चाहिए, ये आप बिला तकल्लुफ़ बताएं। और फिर आप उनसे ये भी कहें कि अगर इसके अलावा मज़ीद अगर आप मेरे लिए कोई आसानी पैदा कर सकें, मुझे अपग्रेड कर सकें या मुझे कोई बेटर सीट दे सकें तो मैं बड़ा ज़ाती तौर पर मशकूर होंगी। तो इन रवैयों से उनको कहें कि कोशिश करें अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। एक मनफी माइंडसेट जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमारे आते हैं। इन ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को ज़हन से ज़रा हटा के तो एक अच्छे ख़्याल की तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन ये जो मनफी ख़्याल होते हैं जितना हम इन्हें हटाने की कोशिश करते हैं इतना ही ये गुस्से चले आते हैं। इनको हटाने का तरीका ये है कि आप एक नया ख़्याल, एक मुस्बत ख़्याल उसकी जगह इम्प्लांट करें। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आप किसी को कहें कि जी नीला रंग मत सोचें तो वो नीला रंग सोचने लगता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि नीला रंग ना सोचे तो वो उसे सुर्ख रंग से रिप्लेस कर सकता है। सो जो मनफी चीज़ें होती हैं कि ये ना करो या वो ना करो, उसकी बजाय आप दूसरे को कमांड ये दे सकते हैं कि वो क्या करे। तो शकूर साहब को भी मैं ये कहूँगा कि अपनी बीवी के साथ थोड़ा एक लिहाज रखें। जैसे दफ्तरी कामों में कहीं कोफ्त होती है तो थोड़ा लिहाज करते हैं, ज़्यादा गुस्सा न करें। जिससे काम पढ़ना होता है रोज़ाना उससे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, उससे बना कर रखने में ही अच्छा लगता है। बीवी भी बड़ी ताकतों में से एक होती है। जैसे दुनिया में बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, हम बना के रखते हैं। कोई बात ना भी पसंद हो तो हम फिर दरगुजर करते हैं। तो घरों में भी लोग होते हैं, वालिद, वालदा, बहन, भाई, बीवी, खावंद, बच्चे। तो इनके साथ हमें ज़रा देख लेना चाहिए कि इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, इन्हें बड़े लोग समझें। ये बड़े लोग हैं। जैसे आपके यहाँ अगर गवर्नर पंजाब तशरीफ़ लाएँ तो आप दीदा और दिल फरशरा करते हैं, इसी तरीके से आप घर के अफराद के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल का एहतमाम रखें। ये जनाब ये ख्याल रखें। डॉक्टर सदाकत अली ने, अब्दुल शकूर साहब आपको बता दिया है कि वीटो पावर जो है बीवी के पास भी होती है, और ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो आपको यूएनओ में नज़र आती हैं उनमें वाइफ भी एक पावर है, उनके साथ बना के रखनी चाहिए। और दूसरी बात, जब हवाई सफ़र की आप बात करते हैं तो साथ में हवाई, क्योंकि ये बाद में डॉक्टर साहब से कहीं ना कहीं आगे जाके तो हम परस्ती पे जब हम बात करेंगे तब पूछेंगे, हवाई सफ़र में जब आप होते हैं या जब आप जहाज़ में सफ़र करना शुरू कर रहे होते हैं तो नेगेटिविटी पे ध्यान न रखें। वो जो बात डॉक्टर साहब ने कही, कितने जहाज़ टेक ऑफ भी करते हैं, लैंड भी करते हैं, और हवाई चीज़ों के मुतालिक भी ज़्यादा मत सोचा करें। अच्छा, इससे पहले कि प्रोग्राम का अब टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है तो मैं फिर सिगरेट नोशी के बारे में एक दो टिप देना चाहूँगा कि जब आप सिगरेट नोशी छोड़ने के बारे में गौर व फिक्र कर रहे होते हैं तो सिगरेट का जोड़ तोड़ दें।
یعنی اگر آپ سگریٹ اور چائے کو اکٹھا کرتے ہیں تو چائے کو الگ کر دیں، سگریٹ کو الگ کر دیں. اگر آپ سگریٹ پی کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو پھر ٹی وی کو الگ کر دیں، سگریٹ کو الگ کر دیں. اگر آپ میوزک سنتے ہیں تو سگریٹ کو الگ کر دیں اور میوزک کو الگ کر دیں، کیونکہ میوزک پہلے ہی مزیدار ہوتا ہے، ٹی وی پہلے ہی مزیدار ہوتا ہے اور اس کو کسی اور چیزوں سے مزیدار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو چیزوں کو ان کے آپس میں جو جوڑ ہیں وہ توڑ دیں. جب آپ مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر سگریٹ ساتھ نہ رکھیں، تو سگریٹ کو بالکل ایک الگ سے ایکٹیویٹی بنا دیں، الگ تھلگ کر دیں، اس کا حقہ پانی بند کر دیں اور باقی ساری ایکٹیویٹیز کو الگ کر دیں تو اس سے مدد ملے گی. پھر شروع میں آپ ایسا ہے کہ کچھ گھنٹے ایسے مخصوص کریں، دن میں 3 گھنٹے جس میں آپ نے سگریٹ نہیں پینا، اور پھر کچھ ایسے دن رکھ لیں کہ جن میں آپ نے سگریٹ نہیں پینا، اور پھر ایسے 3-4 دن مسلسل رکھ لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے تجربات جو کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں دیں گے. تو یاد رکھیے ہمارے ذہن میں کامیابی کا جو سگنل ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ سگنل ہوتا ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز کامیابی محسوس ہوتی ہے تو وہ کوالیٹیٹیولی ہوتی ہے، کوانٹیٹیولی نہیں ہوتی ہے. اگر ہم نے ایک دن سگریٹ کامیابی سے چھوڑا ہے تو وہ کامیابی کے طور پر ہی رجسٹر ہوگا. اور پھر پریشان ہونے کی بات نہیں. اگر آپ بار بار سگریٹ چھوڑتے ہیں اور پھر بار بار پکڑتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آخر کچھ تو دن آپ سگریٹ کے بغیر گزارتے ہیں. پھر سگریٹ کو کم کرنا یا کچھ دن کے لیے نہ پینا، اس سے بھی ہمارے جسم میں کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے تجربات کرتے رہیے. سگریٹ نوشی کے بارے میں ہم پھر بتاتے رہیں گے. تو آج کا پروگرام تو میرا خیال ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو ہم اجازت چاہیں اب. بالکل اجازت لیتے ہیں جناب. جس طرح سے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے سگریٹ کے متعلق بھی مختلف باتیں بتائیں اور آپ زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں، جیسے آپ کو بہت سے ٹپس اس پروگرام سے ملے ہوں گے. کئی مرتبہ آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسروں کا مسئلہ ہے، مگر ہم اس کو غور سے سنتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آگے چل کے یا اس وقت آپ کی زندگی میں بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی، thank you very much for your company. Thank you very much for your very nice and full of wisdom all these suggestions that you have made. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ناظرین سے بات کرنے کا، ناظرین سے کنیکٹ کرنا، ناظرین سے بات کرنا مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. مجھے ہمیشہ لوگوں سے کنیکٹ کرنا اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کنیکشن. اسی طرح بھیجتے رہیے ہمیں سوال ان باکس میں بھی اردو پوائنٹ پہ اور یہاں پہ اس لائیو پروگرام میں بھی. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے 4 بجے ڈاکٹر اعجاز قریشی اینڈ ڈاکٹر صداقت علی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.